बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा के हुजूर आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं ताकि आज की बाइबल स्टडी हम सब के लिए 100 गुना फलदार साबित हो और हम खुदा के कलाम को बेहतर से बेहतर तरीके के साथ समझ सकें और उसको पढ़ें, सुनें और इस पर अमल करने वाले बन सकें। कुदूस खुदा हम सबको अपने पाक रूह कुदस का मसा देना ताकि इसी तरह हम तेरे कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आए मेरे अजीज़ों, आज की बाइबल स्टडी में हम तीतस के नाम खत की कुंजी को देखते हैं, स्टडी करते हैं। तीतस गैर कौम मसीही और कोरिन्थस की कलीसिया से वाबस्ता था। पौलुस रसूल का करीबी मुआवन, हम खिदमत साथी ज़िम्मेदार और बाअतमाद नुमाइंदा था। इस खत में मोमिनीन और पासबानों के लिए ज़ाब्ते और हदायत मौजूद हैं। गुमराह कुन तलीमात का दुरुस्त मुकाबला करने के लिए खत में 3 नकात हैं। अव्वल, कलीसियाई पासबान ईमान में वफादार और अमानतदार हों। दोम, मसीही तर्ज ज़िंदगी में तजदीद, स्वयं नेक अमाल व अफ़ाल को अमल में लाना। खत की तरतीब यूं है: बाब 1 से 2 खादम की सिफात और गुमराह कुन रहनुमा। बाब 3 मसीही तर्ज ज़िंदगी और चाल चलन। मुसन्नफ़ और माहौल। तीतस एक यूनानी नौमरीद मसीही और पौलुस का शागिर्द है। वो बहुत ही साबर और हलीम तबाह का मालिक है। उसने पौलुस की संजीदा मुश्किलात पर काबू पाने में बहुत मदद की थी और ख़ास कर उन रुकावटों पर जो यहूदियों के इल्म बरदारों की तरह से पैदा हुई थी। आप हवाला स्टडी कर सकते हैं। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। पौलुस के साथ उसने यरूशलेम की मजलिस आम में शिरकत की थी। गलातियों 2 बाब पहली आयत से तीसरी आयत। अब वो क्रीत के जजीरा पर मौजूद मसीही कलीसियाओं की रूहानी तरक्की का जिम्मेदार है। अभी इस खत के अकायदी मवाद को देखते हैं। पौलुस ने उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जजीरा क्रीत के हर शहर में काहिन मुकर्रर करे जो कायदीन और दूसरों के लिए मिसाली ज़िंदगी गुजारें। अपने ख़त में पौलुस उसे नसीहत करता है कि काहिनों के इंतखाब और मुकर्रर करने में हिकमत और फ़हम से काम ले और उन खूबियों की फहरिस्त पेश करता है जो एक काहिन में होनी चाहिए। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इन मसीहों में बहुत से मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, नौजवान, बूढ़े, ग़ुलाम, आज़ाद, और इसके अलावा क्रीती लोगों के बारे में मशहूर है कि उनके साथ काम करना आसान नहीं।
لیکن سب نے خدا کے خاندان یعنی کلیسیا میں شمولیت اختیار کی ہے۔ چاہیے کہ ان کی رہنمائی اختیار کے ساتھ کی جائے اور رہنماؤں کو چاہیے کہ ان کے لیے نمونہ ہوں۔ ان کے درمیان جھگڑالو اشخاص اور خصوصاً یہودیت سے نومرید مسیحی بھی ہیں، اس لیے یہ لازمی ہے کہ انہیں مضبوط اچھی تعلیم دی جائے اور بحث و مباحثہ اور تکرار سے اجتناب کیا جائے۔ ان اشخاص سے ہوشیار وہ جن میں یہ رجحان پایا جائے کہ وہ انجیل سے صرف اسی مواد کا انتخاب کریں جو ان کو پسند آتا ہے۔ بپتسمہ پانے سے ہر مسیحی روح القدس کے فضل سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ نئی زندگی میں پیدا ہونے سے وہ ایک نیا انسان بنتا ہے۔ اس خط کے ساتھ دوسرے خط جو فیلمون کے نام خط ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خط تقریباً اسی وقت لکھا گیا جب کلسیوں کے نام خط لکھا گیا تھا۔ جب کلسیوں کے نام خط لکھا گیا تھا، فیلمون جسے خط میں مخاطب کیا گیا ہے پولس کا ایک شاگرد ہے اور پولس اسے ہمارا پیارا ہم خدمت کہتا ہے۔ مسیحی جماعت یعنی کلیسیا فیلمون کے گھر میں اکٹھی ہوتی ہے، لہذا یہ خط ساری جماعت کے لیے لکھا گیا ہے۔ گو کہ یہ خط مختصر ہے مگر مسیحی ادب میں گوہر نیاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ نہایت موقع شناسی کے ساتھ یہ وضاحت کرتا ہے کہ انجیل بنیادی طور پر کس طرح سارے معاشرتی و سماجی نظام کو سوال کرتی ہے اور انسانوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم کرتی ہے، خصوصاً آقا اور غلام، منتظم اور کارندے کے درمیان۔ اونیسمس ایک نوجوان غلام اپنے مالک کی کوئی چیز چرا لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ فیلمون ایسے حالات جن کو ہم نہیں جانتے وہ پولس سے ملتا ہے جو اس وقت قید میں تھا۔ پولس نوجوان غلام سے دوستی کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے اور بپتسمہ دیتا ہے اور اسے اپنا پیارا ہم خدمت بنا لیتا ہے۔ پولس یہ اہم اونیسمس کے سپرد کرتا ہے اور رومی قانون کے مطابق اسے اس کے مالک فیلمون کے پاس واپس بھیجتا ہے۔ نئے عہد نامے کا یہ مختصر اور واحد خط ہے جو ایک فرد کے نام پر لکھا گیا ہے۔ فیلمون امیر شخص اور پولس کا اچھا شاگرد تھا۔ فیلمون کا گھر مسیحی برادری کے لیے جائے عبادت تھا۔ فیلمون کے غلاموں میں سے ایک فرار غلام بنام اونیسمس نے پولس کی بدولت مسیحیت قبول کی۔ پولس اسے فیلمون کے پاس واپس بھیجتا ہے کہ وہ اسے غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسیحی بھائی کی مانند قبول کرے۔ خط میں ملازموں سے متعلق مسیحی مالکوں کی اخلاقیات بیان کی گئی ہیں۔ اس خط میں اہم ترین انجیلی اور انقلابی تعلیمی تبدیلی یہ تھی کہ خط کے خاندان یعنی کلیسیا میں غلام اور مالک سب برابر ہیں۔ ابھی ہم عبرانیوں کے نام خط کی کنجی کو دیکھتے ہیں۔ اس خط میں خداوند یسوع مسیح کو ایمان کا مرکز اور بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ایمان سے متعلق یہ ایک بے مثال واضح ہے۔ مسیحی ایمان کو سمجھنے کے لیے پرانا عہد نامہ یونانی حکمت اور طریقہ بحث کے علم کو استعمال کیا گیا ہے۔
یہودیوں کے کاہن اعظم اور یسوع مسیح کی کامل اور ابدی کہانت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے ایک ہی بار گناہوں کی معافی کے لیے اپنی زندگی کامل قربانی کے طور پر نذر کر دی۔ مسیح یسوع سب فرشتوں اور انبیاء سے عظیم ترین ہے۔ مخالفت اور مشکلات میں مسیحیوں کی حوصلہ افزائی اور ایمان کی مضبوطی کے لیے 3 سچائیوں پر زور دیا گیا ہے۔ اول، خداوند یسوع مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہے۔ دوم، وہ ابدی کاہن ہے۔ سوم، اس کی موت اور قیامت کے وسیلے گنہگار نجات پاتے ہیں۔ ابھی ہم خط کے مصنف اور ماحول کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط واضح طور پر یہودی کاہنوں اور لاویوں کے نام لکھا گیا ہے جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا اور اس وقت وہ اپنا پہلا جوش و جذبہ کھو چکے ہیں۔ مسیحیت کو قبول کرنے کے بعد چند ایک مایوس ہو گئے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ انہیں اذیتیں دی گئی تھیں اور اب شک میں رہ رہے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ اس بات پر ایمان رکھے کہ نجات مسیح کے وسیلہ سے ہی آتی ہے، مگر کیا یہ یقینی بات ہے؟ مسیح کی آمد ثانی کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن یہ کب ہوگی اور اسرائیل کی بادشاہی کب بحال کی جائے گی؟ مسیحی مذہبی رسوم گمراہ کن اور مبالغہ انگیز ظاہر ہوتی ہیں۔ یہودیت اور اس کی قائل کرنے والی عیدوں اور رسومات کے مقابلہ میں مسیحیت نادار اور بے معنی معلوم ہوتی ہے۔ یہ خط اس غرض سے لکھا گیا ہوگا کہ یہودی مسیحیوں کے سوالات کے جوابات اور ان کے شک و شبہات دور کرے اور ثابت قدم رہنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ نمبر 2، دیکھتے ہیں کہ مصنف کون ہے۔ کوئی نہیں جانتا، کسی بھی طرح سے مقدس پولس نہیں ہے۔ مصنف یہودیت اور پرانے عہد سے مکمل واقفیت رکھتا ہے۔ یہ مقدس پولس کے شاگرد میں سے ایک ہو سکتا ہے، مثلاً اپولوس، مگر کوئی بھی اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ تاہم ایسے لگتا ہے کہ مشرقی کلیسیاؤں کی روایت یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خط خود مقدس پولس رسول نے عبرانی میں لکھا ہو اور بعد میں کسی شاگرد نے اس کا ترجمہ یونانی میں کیا ہو۔ اس تحریر کی یونانی زبان شائستہ اور خوش اسلوب ہے۔ اس قسم کا خیال جیسا کہ یہ ہے کہ مغرب میں شاذ و نادر ہی قبول کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ خط کب لکھا گیا تھا؟ مصنف آزادی سے یروشلم میں ہیکل کی عبادات، رسومات اور قربانیوں کا حوالہ دیتا ہے۔ اس سے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سب پرامن طریقہ سے جاری تھیں، اس لیے یہ عمل خط کی تصنیف کو سن 70 میم میں رومیوں کے ہاتھوں ہیکل کی تباہی سے پہلے قرار دیتا ہے۔ نمبر 4، دراصل عبرانیوں کے نام خط حقیقت میں خط نہیں ہے، یہ زیادہ ایک خطبہ نصیحت ہے جو گشتی خط کی صورت میں ان یہودیوں کو بھیجا گیا جنہوں نے مسیحیت کو قبول کر لیا تھا۔ صورتحال کچھ بھی ہو، وہ جن کو ذہن میں رکھ کر لکھا گیا تھا ان کے لیے یہودیت مسیحیت کے بنیادی اور لازمی نکات کو پہلے سے جاننا لازمی تھا۔ ابھی ہم عقائدی مواد کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ مصنف واضح طور پر بیان کرتا ہے مسیحیت روایتی یہودیت پر فوقیت رکھتی ہے۔ مسیحیت بذات خود، ان کی کہانت، ان کی قربانی، اس کی شفاعت، مسیحیوں کو بذات خود جس امید کی پیشکش کی گئی ہے، یہ سب کچھ کلی طور پر پرانے عہد سے بالاتر ہے۔ مصنف پہلے کاہن اعظم کی حیثیت سے مسیح کی عزت و عظمت کو پیش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ہمیں
مسیحی جماعت کی طرف سے پیش کی گئی حمد و ستائش کی تازگی اور فوقیت دکھاتا ہے۔ شروع سے وہ مسیح کے مقام اور حشمت و جاہ و جلال پر زور دیتا ہے۔ ماضی میں خدا نے انبیاء کی معرفت کلام کیا، موجودہ زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے کلام کیا ہے۔ بیٹا باپ کے جلال کا عکس ہے، خدا کی فطرت اس میں ظاہر ہوئی ہے۔ انسان کے گناہ دھونے کے بعد بیٹا آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور جلال کا تاج پہن کر قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھتا ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اعمال 7 باب 55 سے 56 آئے۔ بیٹے نے وہ نام پایا ہے جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، وہ حشمت اور قوت میں ان کا سردار ہے۔ یسوع مسیح حقیقی کاہن اعظم ہے۔ یسوع مسیح بیک وقت انسان اور خدا کا بیٹا ہے۔ وہ خدا باپ کی طرف سے انسانوں کے لیے بھیجا گیا اور خدا باپ کے سامنے انسان کا نمائندہ ہے۔ دونوں انسان اور خدا ہوتے ہوئے وہ خدا اور بنی ہوئے انسان کے مابین درمیانی ہے۔ یسوع مسیح کا ایک کاہن ہے۔ یسوع مسیح ایک کاہن ہے اور لاویوں کی طرح وراثت کے حق سے نہیں، مگر ملکی صادق کے رتبہ کے مطابق راست باز بادشاہ۔ وہ لاوی کی نسل سے نہیں، وہ موسیٰ اور ہارون سے بالا تر ہے۔ باپ کا قریبی ہوتے ہوئے وہ ہمارا قائم شدہ یعنی مقرر کیا ہوا شفاعتی ہے۔ وہ ہمارا قابل اعتبار کاہن اعظم ہے۔ آپ حوالہ جات اسٹڈی کر سکتے ہیں، تکوین 14 باب 17 سے 20 آیت، مزامیر 110۔ یوم کفارہ پر یروشلم میں ہیکل کا کاہن اعظم قدس الاقداس میں جایا کرتا تھا اور لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جانوروں کی قربانی کا خون نذر چڑھایا کرتا تھا۔ یہ نذرانہ صرف قربانی کے کیے گئے جانوروں کا خون ہوتا تھا اور ہر سال یہ رسم دہرائی جاتی تھی۔ آپ حوالہ جات اسٹڈی کر سکتے ہیں، خروج 29 باب 38 سے 46 آیت، 30 باب 10 آیت، 40 باب 16 سے 38 آیت، احبار 11 باب اس کی پہلی آیت سے 47 آیت، 16 باب پہلی آیت سے 34 آیت، پھر پہلا باب اس کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی 16ویں آیت، اماؤس 5 باب 21 سے 27 آیت۔ اس کے برعکس بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے مسیح نے اپنی زندگی کا نذرانہ دیا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا باپ کی مرضی کے سپرد کر دیا۔ وہ اپنے باپ کی حضوری میں قدس الاقداس میں داخل ہوا اور اسے اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ اس کی اپنی زندگی اس کے نذرانے نے گناہ کے کفارہ کے لیے مکمل طور پر مطمئن کیا اور یوں اپنے آپ کو موت کی سزا سے آزاد کیا، اور اس طرح وہ دوبارہ زندہ ہوا۔ جو اس نے کیا اس کے لیے شکریہ۔ اب آسمان میں ہمارا ایک کاہن اعظم موجود ہے، باپ کے سامنے ایک طاقتور درمیانی۔ اس نے ہمارے لیے ایک راستہ کھولا جس سے ہم باپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ 12 باب اس کی 22 سے 24 ہے۔ اپنی زندگی کا نذرانہ دینے سے یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ ایک نیا رشتہ استوار کیا، جیسا کہ ارمیا نبی نے پیشن گوئی کی تھی۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، ارمیا 31 باب 31 ہے۔ یہ عہد اس کے خون میں قائم ہوا۔ مسیح نے یہ سب کچھ اپنے ذمے لیا اور موسیٰ کے وقت سے لے کر ساری کہانت کو مکمل کیا۔ ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے اس نے کامل قربانی دی۔ وہ نیا کاہن ہے جس نے کامل تمجیدی و تابعداری کی
اور کامل حمد و ستائش اور تلافی اور کفارہ کی قربانی پیش کی۔ یہ سب کچھ ہمیں ایمان میں دیا جاتا ہے، جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں ہمارے ان گنت آباء و اجداد نے کیا۔ مسیحی لوگ بھی بغیر اس کی مکمل عملی صورت دیکھے خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، یشوع بن سراخ 45 باب اس کی پہلی آیت سے 51 باب کی 30 آیت تک۔ یسوع پر اپنی آنکھیں لگائے ہوئے جو ہمیں باپ کی طرف کھینچتا ہے، اور بھاری تلافی کا یقین کرتے ہوئے مسیحی ایماندار لگاتار اپنی دوڑ کو جاری رکھتا ہے، ایک کھلاڑی کی طرح میدان میں ہوتا ہے، جب تک کہ روز عظیم جس کا انتظار کیا روبرو دیکھنے کا دن نہ آئے۔ یسوع مسیح وہ ہے جو تھا، جو ہے اور جو آتا ہے، وہ ابدی لا تبدیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غلط تعلیمات کے ذریعے اپنے آپ کو بھٹکنے نہ دیں۔ ہمیں ہمیشہ ایمان میں اپنے بھائیوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، کلیسیائی اجتماعات میں بلا ناغہ شامل ہونا چاہیے اور تابع داری میں زندگی گزارنی چاہیے۔ نتیجہ کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی دوسری تحریر سے زیادہ یہ خط خدا کے لوگوں کی مذہبی زندگی کا تسلسل اور اجتماعیت اور یکجہتی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ انجیل کی طرف سے تجویز شدہ طرز زندگی کی فوقیت کو بیان کرتا ہے۔ مسیح میں پرانے عہد نامہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں، آؤ ہم اسے وفادار رہیں۔ ابھی ہم اس خط کی بارے میں ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ باب 1 اس کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی چوتھی آیت تک خداوند مسیح خدا کا کامل مکاشفہ، اور باب 2 سے اس کی 5ویں آیت سے چوتھے باب کی 13 آیت خداوند مسیح موسیٰ اور یوشع سے عظیم تر، اور باب 4 14 آیت سے 10ویں باب کی 39 آیت خداوند مسیح کی کہانت اور نئے عہد کی افضلیت، باب 11 ایمان کی افضلیت، اور باب 12-13 عملی ہدایات۔ ابھی ہم اس خط کی ترتیب کو تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے چوتھی آیت، خدا نے ہمارے آباء و اجداد سے انبیاء کی معرفت کلام کیا، ان ایام میں اس نے ہم سب سے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس خط کے ٹوٹل 5 حصے ہیں، ان کو 5 حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے، اور پہلا حصہ ہے پہلے باب کی 5ویں آیت سے دوسرے باب کی 18ویں آیت تک۔ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے بیٹے کا جاہ و جلال، خدا کے حوالہ سے اس کا مرتبہ اور رتبہ، انسان اور فرشتوں کے حوالہ سے اس کا مقام۔ ابھی ہم پہلے باب کی 5ویں سے 14ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اس میں خدا مسیح کو میرا بیٹا کہتا ہے، وہ فرشتوں سے بالا تر ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے باب کی پہلی آیت سے چوتھی آیت، ہم اس نجات کو نہ ٹھکرائیں جو ہمیں پیش کی گئی ہے۔ دوسرے باب کی 5ویں سے 9ویں آیت، اس میں خدا نے اپنے بیٹے کو جلال کا تاج پہنایا ہے۔ دوسرے باب کی 10ویں آیت سے 18ویں آیت، بیٹے نے اپنے آپ کو حلیم بنایا اور انسان کا بھائی بنا۔ دوسرا حصہ
دیکھتے ہیں دوسرا حصہ تیسرے باب کی پہلی آیت سے پانچویں باب کی 10ویں آیت تک ہے، اور اس کا عنوان ہے یسوع مسیح باپ کے ساتھ ہمارا شفاعتی ہے۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے چھٹی آیت وہ تو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ تیسرے باب کی 7ویں سے آیت سے چوتھے باب کی 13ویں آیت ہمیں خدا میں آرام پانے کی دعوت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام ایک کاٹنے والی تلوار ہے۔ چوتھے باب کی 14ویں آیت سے پانچویں باب کی 10ویں آیت انسان کے ساتھ متحد یسوع خدا کا بیٹا ہمارا سچا کاہن اعظم ہے۔ ہماری کمزوری اپنے اوپر لے کر وہ موت تک فرمانبردار تھا۔ ابھی ہم تیسرے حصے کی جو خط کا ہے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ پانچویں باب کی 11ویں آیت سے 10ویں باب کی 39 آیت تک تیسرا حصہ ہے، اور اس کا عنوان ہے یسوع ایک نئی قسم کا کاہن اعظم ہے۔ پانچویں باب کی 11ویں آیت سے چھٹے باب کی 12ویں آیت تک تم مسیحی تعلیم کی بنیادی سچائیوں کو جانتے ہو، ان سے وفادار رہو، دودھ پیتے بچوں کی مانند نہ بنو، جو نعمتیں ملی ہیں ان سے پھل پیدا کرو۔ چھٹے باب کی 13 آیت سے 20 آیت خدا کا وعدہ پختہ ہے، یہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے 10ویں آیت ملکی صادق مسیح کا پیش عکس ہے۔ ابراہیم سے بڑا ہوتے ہوئے اس نے اسے برکت دی تھی۔ 7ویں باب کی 11ویں آیت سے 19ویں آیت یہودا کے قبیلہ سے پیدا ہوا۔ مسیح لاوی ہارون کے قبیلہ کا ایک کاہن نہیں۔ 7ویں باب کی 20 آیت سے 28ویں آیت خدا نے اس سے کہا تو ملکی صادق کے رتبہ کا دائمن کاہن ہے۔ 8ویں باب کی پہلی آیت سے چھٹی آیت لاوی کے قبیلہ کے کاہنوں نے آدمیوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیکل میں خدمت کی، یہ حقیقی ہیکل کی ایک شبیہ ہے۔ 8ویں باب کی 7ویں آیت سے 13ویں آیت موسیٰ کے ذریعے کیا گیا عہد صرف حقیقی عہد کی تیاری تھا۔ 9ویں باب کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک میں سال میں ایک بار کاہن اعظم لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے قدس الاقداس میں داخل ہوتا تھا۔ یہ رسم مسیح کا حقیقی کاہن اعظم کا پیش خیمہ تھی۔ 9ویں باب کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت مسیح ایک ہی بار سب زمانوں کے لیے قدس الاقداس میں داخل ہوا اور باپ کو اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ مزامیر 110 آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ 9ویں باب کی 15 آیت سے 22 آیت کوہ سینا پر عہد کے لیے جو خون موسیٰ نے نذر کیا جانوروں کا خون تھا۔ گناہوں کی معافی اور خدا کے ساتھ ایک نیا عہد قائم کرنے کے لیے مسیح نے اپنا خون پیش کیا۔ 9ویں باب کی 23 آیت سے 28 آیت مسیح آسمان میں پہنچ چکا ہے، اب وہ خدا کے پاس ہمارا درمیانی ہے۔ 10ویں باب کی پہلی آیت سے 18 آیت وہ اپنے باپ کی مرضی بجا لانے کے لیے آیا تھا، اس نے حقیقی معنوں میں بنی نوع انسان کے گناہوں کی یقینی معافی حاصل کی۔ اب وہ باپ کی دینی جانب بیٹھتا ہے۔ 10ویں باب کی 19 آیت سے 39 آیت ہمیں باپ تک رسائی حاصل کرنے کا پورا یقین ہے، اس لیے ہم شک کرنے میں خبردار ہیں۔ چوتھا حصہ اس خط کا 11 باب اس کی پہلی آیت سے 12ویں باب کی 13ویں آیت تک ہے، اور اس کا عنوان ہے ہم راہ پر مسافر ہیں۔ 11 باب اس کی پہلی آیت سے 40 آیت پچھلے زمانہ کے لوگ خدا پر ایمان لانے سے زندہ رہے، لیکن انہوں نے الہی وعدوں کا پورا ہونا نہ دیکھا۔ 12 باب اس کی پہلی آیت سے 13ویں آیت آؤ ہم ان کی تقلید کریں اور اس گواہی کو قائم رکھیں۔ مسیحی زندگی ایک دوڑ ہے، تمام آنکھیں یسوع ہماری منزل پر لگی ہوئی ہیں۔ 5واں حصہ 12 باب سے اس کی 14ویں آیت سے 13ویں باب کی 25 آیت تک کا ہے۔ مسیحی زندگی کی ایک تصویر، یہ عنوان ہے۔
12वें बाब کی 14ویں آیت سے 29ویں آیت، اس تعلیم کو کم وزنی لینے کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے، خدا دہکتی ہوئی آگ ہے۔ 13 باب اس کی پہلی آیت سے 19 آیت، ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے لیے یسوع کی قربانی سے مسلسل منسلک رہنا ہے، اپنے بھائیوں کو پیار کرنا، نکاح کا احترام کرنا، دولت کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، راہبروں کی تابعداری کرنا، مسافروں کی مہمان نوازی کو نہ بھولنا۔ ہم مستقبل کے شہر کی تلاش کر رہے ہیں۔ 13 باب اس کی 20 آیت سے 25 آیت، سلامتی کا خدا ہم میں اپنے وعدہ پورا کرے۔ تو آج ہم نے 3 خطوط کی اسٹڈی کی ہے کنجی کے طور پر۔ اس میں جو تیتس کے نام خط ہے، فیلمون کے نام اور عبرانیوں کے نام خط، ان تینوں خطوط کی کنجی کی اسٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں آپ کا خادم دوبارہ حاضر ہوگا۔ مسیح خداوند ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہم سب کو ہدایت بخشے تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ اپنے خادم موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ مسیح خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔